अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 8 जनवरी दिन जुमेरात का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 अहम तरीन मौज़ूआत पर। गुज़श्ता रोज़ एक दावा सामने आया और दावा यह था कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से कोई खुफिया मुलाकात करवाई गई है। इस दावे में किस हद तक हकीकत है और ये दावा करने वाले कौन थे, और अगर इसमें झूठ है तो इसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट किसके हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ मामलात रखूंगा। जबकि दूसरा, DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ईमान मज़ारी साहिबा के हवाले से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने DGISPR को अदालत तलब करने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की। अब उस दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया है। जज साहब करना क्या चाह रही हैं, एक अजीब व गरीब, एक अनोखा फैसला सामने आया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। जबकि सुहेल आफरीदी साहब ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना रद्द अमल पहले एक पोस्ट के जरिए और फिर गुज़श्ते रोज़ वो पेशावर यूनिवर्सिटी में तुलबा की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने बार बार दिया, जिसको खासी पजीराई भी मिली। मगर उसमें उनके कुछ एक्शंस ऐसे थे जिस पे लोग बड़ा उसको खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। यानी बहुत सारे फैसला लिख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब के वो जो मोमेंट्स थे वो बड़े जेन्युइन थे। उससे उन्होंने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं, क्योंकि इसी तरह के कुछ विजुअल्स हमें पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उनके हवाले से भी दिखाई देते रहे, और उस पर ख़ासी तनकीद ये होती रही कि ये पूरा एक ड्रामा होता है, इस पे पूरा एक स्क्रिप्ट होता है, इस पे करोड़ों रुपए की जो मीडिया कैंपेन्स हैं वो चलाई जाती हैं, और उसके बाद भी उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन जो मरियम सरकार है वो उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रही, और इस तरह के विजुअल्स जो हैं वो अक्सर हमें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखने को मिलते हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब के उन विजुअल्स को कंपेयर किया जा रहा था मरियम नवाज़ साहिबा के जो इवेंट्स होते हैं। तो इन तीनों मौज़ूआत पर ज़रा आज इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे कबल सुहेल आफरीदी ने पंजाब का दौरा किया, लाहौर का दौरा किया, जिस तरह से पंजाब सरकार ने वहाँ एक पूरा तमाशा लगाया, जिस तरह से वफाक़े पाकिस्तान से खेला गया, जिस तरह से कौमी सलामती से खेला गया, जिस तरह से नफ़रत के बीज बोए गए, वो खासा अफसोसनाक था। लेकिन उससे इम्पैक्ट इतना आया कि पंजाब सरकार जो है वो खासी पैनिक हुई, खासी घबराई। 8 फरवरी 2024 के बाद PTI का एक पहला बड़ा इवेंट था पंजाब में, जिसमें कोई खातिर खा लोग जमा नहीं हो सके, लेकिन उसकी भी मुतादिद वजूहात हैं, जिस तरह से पूरा लाहौर बंद कर दिया गया था। मगर अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो एक प्लेटफॉर्म जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अज़हज़ई, जिन्हें इमरान खान का पूरा मैंडेट और पूरा एतमाद हासिल है, और चाहे मज़ाकरात होने हैं, चाहे एहतजाज होना है, तो उस सिलसिले में फ़ैसला उनका होगा, और सुहेल आफरीदी साहब जो है वो उनको असिस्ट करेंगे। ये इमरान खान के फ़ैसले थे। तो ऐसे में उन्होंने अब लाहौर के दौरे का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद से वो रवाना है, इस वक्त वो रास्ते पे हैं, वो लाहौर पहुँचेंगे। 3 रोज़ का उनका दौरा लाहौर है, और उसमें वो जो उन्होंने 8 फरवरी 2026 जब मैंडेट चोरी को 2 साल मुकम्मल हो चुके होंगे, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, तो उस सिलसिले में इंतखाब किया गया GT रोड का, और पंजाब को थोड़ा उठाने के लिए, उसमें सियासी तहरुक पैदा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं उनके लोगों को मोमेंटम उनमें बिल्ड करने के लिए ये दौरा जो है किया जा रहा है। तो इस दौरे की मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो तो अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब का भी दौरा सिंध जो है वो गालबन कल से शुरू होने जा रहा है, उसका भी पूरा स्केजुअल आ चुका है। तो इन दोनों का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पंजाब में, सुहेल आफरीदी सिंध में, क्या क्या कुछ होने जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। मगर उससे पहले एक अफसोसनाक खबर जो है वो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं लाहौर से, मोहम्मद उमैर साहब, उन्होंने दी है, वो खासी परेशान कुन भी है, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ। वो लिखते हैं कि पुलिस ने रात 2:30 बजे तहरीक इंसाफ के कारकुन राशिद यूसुफ वल्द यूसुफ की गिरफ्तारी के लिए हंजरवाल, लाहौर, गालबन ये हंजरवाल का जो इलाका है वहाँ पर छापा मारा। इस दौरान राशिद यूसुफ की हालत गैर हो गई, इसे इलाज के लिए जना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो कुछ देर कबल जान की बाजी हार गए हैं। तो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जिस तरह से हमने देखा कि 9 मई 2023 के बाद बिलखसूस पंजाब हुकूमत, पंजाब सरकार, हमारे रियासती इदारे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को लाइसेंस दे दिया गया है कि वो अगर किसी को शुबा भी पड़ता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके साथ इतनी फस्तायत जारी रखो कि अब तो पंजाब का तकरीबन हर घर जो है वो इसको फेस कर चुका है किसी न किसी सूरत में, और PTI मुख्तलिफ फिगर्स भी इस पर देती है। तो अगर ये ऐसा है, और जो कि मोहम्मद उमैर साहब बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हैं, तो ये फिर एक और कत्ल जो है वो मौजूदा इस फस्तायत ज़दा, इस हाइब्रिड रजीम के गले पड़ चुका है। ये एक कत्ल है
کہ اب دیکھیے گا کہ اس سے پیچھے کیا ہوگا کہ وہ شخص زیادہ سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہوگا. سہیل آفریدی صاحب نے جب لاہور کا دورہ کرنا تھا اس سے پہلے چھاپے شروع ہو گئے. تحریک تحفظ جان پاکستان اب لاہور جا رہی ہے تو اگر کوئی لوگ متحرک ہونا چاہ رہے ہوں گے تو وہاں پر پھر یہ چھاپے. اور یہ اب ریاست نے ایک اور شخص کا قتل جو ہے وہ کر دیا ہے. پنجاب پولیس اس کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے. ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ میں کہا آپ کے سامنے رکھوں. اچھا جی، ایک اور دلچسپ خبر، سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. سہیل آفریدی صاحب تقریباً 10 اڈیالہ جیل کے چکر لگا چکے ہیں. ایک رات انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا اور اس کے بعد پھر ملاقات جو ہے وہ کروا دی گئی تھی 2 دسمبر کو. 2 دسمبر 2025 عمران خان سے آخری ملاقات تھی. اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب متعدد بار اڈیالہ جیل گئے. جیسے اب جمعرات کا دن ہے، جمعرات کے دن وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں، لیکن گزشتہ 2 سے 3 مرتبہ وہ جب انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا، پھر پختونخوا میں کچھ ان کی جو آفیشیل کیپیسٹی میں جو مصروفیات تھیں اس کی وجہ سے اب سندھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ اب ان کا لسٹ میں نام بھی نہیں ہوتا اور اڈیالہ جیل بھی نہیں آتے. ایسے میں جلال خان صاحب ہیں پشاور سے مسلم لیگ نون کے MP اور ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگاتی ہے کہ جہاں موجودہ ہماری اتھارٹیرین رجیم جو ہے وہ افغانستان دشمنی میں افغانیوں کے ساتھ جو پاکستان میں سلوک روا رکھ رہی ہے اس کے عمران خان صاحب بھی ناقد ہیں، پختونخوا کے لوگ بھی ناقد ہیں، سول سوسائٹی کے بھی لوگ اس پہ ناقد ہیں. مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف آپ افغانیوں کو ملک بدر کر رہے ہیں، وہیں یہ جو جلال خان ہے جسے آپ نے MPA بنوا دیا، یہ تو منشیات کا سرگنا ہے، یہ تو افغانستان میں سمگلنگ کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ آپ کے پینل پہ ہے، یہ آپ کو سرو کرتا ہے، تو آپ نے اسے ملک بدر کرنے کی بجائے MPA بنا کے اسمبلی میں بھیج دیا. تو انہوں نے گزشتہ روز ایک دعویٰ کیا ہے جناب. وہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور سے عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے اور اڈیالہ جیل میں یہ ملاقات تھی. آف دا ریکارڈ یہ ملاقات تھی. گزشتہ روز انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2 سے 3 روز قبل یہ ملاقات ہوئی ہے. تو ہم نے ذرا چیک کیا، پتہ یہ چلا کہ علی امین گنڈا پور 2 سے 3 روز یا پچھلا پورا ہفتہ اسلام آباد ہیں ہی نہیں، راولپنڈی ہیں ہی نہیں، پہلی بات. اور دوسری بات، مجھے اس دعوے میں اس حد تک صداقت نہیں لگتی. اور اس کے پیچھے پھر پرپس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس وقت پوری ایک مہم چلائی گئی. اب نے ایک اور بات غور کی، علی امین گنڈا پور صاحب سہیل آفریدی سے زیادہ سخت بولتے تھے. وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر زیادہ کھل کر تنقید کرتے تھے. ایون کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم بندوقیں لے کے آئیں گے اور مقابلہ کریں گے. اتنے خوفناک سٹیٹمنٹ دیتے تھے. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ، حکومت وقت، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. بدلے میں سہیل آفریدی صاحب جب سے آئے ہیں وہ اتنی سخت گفتگو بھی نہیں کر رہے. ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ. 5 دسمبر کی پریس کانفرنس، 6 دسمبر کے جلسے میں انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا. اس بار کی پریس کانفرنس انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے سیاسی بلوغت سے ایک میچور رپلائی جو ہے وہ ایک منتخب قیادت کا جو ہونا چاہیے وہ دیا. وہ سخت گفتگو نہیں کر رہے، لیکن ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت وقت ان سے نالاں ہیں. اور دوسری بات کہ آخری دنوں میں علی امین گنڈا پور صاحب تو عمران خان سے ملاقات کرنے ہی نہیں جاتے تھے. عمران خان صاحب بار بار ان کی بہنوں سے ملاقات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ علی امین مجھ سے ملاقات کرنے آئے. وہ بجٹ کا ایشو ہو، KPK کی گورننس کے معاملات ہوں، تو علی امین گنڈا پور صاحب ملاقات کرنے نہیں جاتے تھے اور پھر انہیں تبدیل کر دیا گیا. تو جو شخص تب ملاقات نہیں کرنے جاتا تھا وہ اب عمران خان سے کس کیپیسٹی میں ملاقات کرنے گیا ہے؟ اور اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کا رد عمل کیا ہوگا؟ بہرحال یہ ساری جو کیمپین ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنے کی ایک صورتحال جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے. اس میں مزید ملاقاتوں میں کوئی صداقت نہیں. ہاں، بشرا بی بی کی ملاقاتیں عمران خان سے، گزشتہ روز ایک دعویٰ سامنے آیا کہ حال ہی میں 2 روز قبل ملاقات کروائی گئی ہے. 45 منٹ طویل یہ ملاقات تھی، مگر اس سے قبل بھی میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اس سے بھی پہلے ایک ہفتے بشرا بی بی سے عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ کروا دی گئی تھی. اور گزشتہ روز یا جب منگل کے دن ملاقاتوں کا دن تھا تو اس روز بشرا بی بی کا جو سامان تھا وہ بھی اڈیالہ جیل اندر جانے کی اجازت ملی تھی. یہ ایک ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی تھی. بہرحال اب آ جاتے ہیں DG ISPR صاحب کے حوالے سے. جو ایمان مزاری صاحبہ نے گزشتہ روز عدالت میں، جو جج افضل مجوکا ہے اس کی عدالت میں یہ درخواست رکھی تھی کہ DG ISPR میں پریس کانفرنس میں ان کا نام لے کر اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے تو براہ راست انہیں عدالت گواہ کے طور پر طلب کرے. پروسیکیوشن نے جناب اس پر کیا کیا تھا، اختلاف کیا تھا. تو یہ ہادی علی چٹھا، گزشتہ روز کی تھوڑی سی عدالتی کارروائی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہادی علی چٹھا نے کہا کہ DG ISPR احمد شریف چودھری کو بلایا جائے، جس پر جج افضل مجوکا نے کہا کہ جو بھی اس کیس کے بارے میں بات کرے گا تو کیا اس کو عدالت بلا لے. مزید ہادی علی چٹھا نے کہا کہ فوج کی بابت ہم پہ الزام لگایا گیا ہے. 6 جنوری کو پریس ٹاک میں DG ISPR نے ملزمہ کے ٹویٹر ہینڈل کو میڈیا پر دکھایا ہے.
کہا گیا ہے کہ ایمان مزاری دہشت گردوں کی تشہیر اور حمایت کرتی ہیں۔ ڈی جی ISPR کو بطور اہم گواہ اس کیس میں طلب کیا جائے، جس پر جو پروسیکیوشن ہے اس نے انکار کیا کہ اختلاف کیا کہ یہ طلب نہیں کیا جا سکتا، جس پر جج افضل مجوکا نے آبزرویشنز دی کہ پروسیکیوشن کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ کسی کو بطور گواہ پیش کرنا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جناب ایمان مزاری صاحبہ نے وہ مخصوص حصہ جو ہے وہ بھی کمرہ عدالت میں چلایا، اور ایمان مزاری صاحبہ نے کہا کہ میری ٹویٹ ڈی جی ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں دکھائی ہے۔ ڈی جی ISPR نے مجھے دہشت گردوں کا حامی کہا ہے۔ ڈی جی ISPR پریس کانفرنس میں نہیں، عدالت میں آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، جس پر پروسیکیوشن نے مخالفت کی اور کہا کہ ڈی جی ISPR نے پریس کانفرنس میں کہیں ایمان مزاری صاحبہ کا نام نہیں لیا اور اس کیس میں نہیں بلایا جا سکتا، جس کے بعد عدالت نے ڈی جی ISPR کو عدالت بلانے کے لیے ہادی علی چٹھا اور جو ایمان مزاری کی درخواست تھی اس پر فیصلہ محفوظ کیا اور قرار دیا کہ جی پہلے کیا کریں گے، 342 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں گے، یہ معاملہ جو ہے وہ زیر التوا رہے گا، 342 کے سٹیٹمنٹ کے بعد ہم کوئی فیصلہ دیں گے۔ یعنی وہ یہ تو کوئی اس وقت موجودہ صورتحال میں سوچ ہی نہیں سکتا، بلکہ اس سے قبل کی صورتحال میں بھی کہ ایک سیشن جج جو ہیں وہ ڈی جی ISPR کو کمرہ عدالت میں طلب کرتے، لیکن کریڈٹ ایمان مزاری صاحبہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر بھی آئین اور قانون کے مطابق جو راستہ تھا وہ اپنایا، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں، وہ کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئیں۔ تو ایک عجیب و غریب فیصلہ بہرحال آیا ہے اور جج صاحب نے انکار کر دیا، انکار ہی ہے ایک قسم کا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آئی ہے اور کیس جو ہے وہ بڑی جلد بازی سے چل رہا ہے، اور آج انہوں نے ایمان مزاری صاحبہ نے اور ہادی علی چٹھا صاحب نے حاضری سے استثناء کی درخواست دی تھی، جو کہ مسترد کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ پیش نہیں ہوئے تو پھر یک طرفہ کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب آخری ہمارا موضوع جو ہے سہیل آفریدی صاحب، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ڈی جی ISPR کے سٹیٹمنٹ کا جواب بھی دیا گزشتہ روز، اور اس سے قبل انہوں نے ایکس پوسٹ کے ذریعے دیا تھا، پھر انہوں نے جو پشاور یونیورسٹی میں وومن یونیورسٹی ہے پشاور کی، وہاں پر کنووکیشن تھا، اس میں شریک ہوئے وہ، اور اس میں انہوں نے خطاب بھی کیا، اس میں جذباتی بھی ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہ طلبہ میں اسناد تقسیم کر رہے تھے تو وہاں کے جو ویژول تھے وہ ایسے بڑے خوبصورت تھے۔ ایک نوجوان وزیر اعلیٰ کھڑا ہے، منتخب قیادت ہے پختونخوا کی، اور جس طرح سے وہ طلبہ جو ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کے ہر گفتگو کا جواب دے رہی تھیں، جس طرح سے انہیں وہاں پر وارم ویلکم کیا گیا، تو سہیل آفریدی صاحب نے وہ ہم نے دیکھا ویژولز کہ ایک خاتون طلبہ جو ہیں وہ بیساکھیوں کے ذریعے ادھر آتی ہیں، سہیل آفریدی صاحب اپنی ٹوپی اتار کر جھک کر انہیں اس پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہیں ان کی جو ڈگری ہے وہ پیش کرتے ہیں، پھر ایک اور طالبہ ہوتی ہیں وہ اشارہ کرتی ہیں کہ ان کی والد صاحب کو اسٹیج پر بلایا جائے، سہیل آفریدی صاحب خود چل کر ان کے والد صاحب کو لے کر آتے ہیں، میڈل خود نہیں پہناتے، میڈل ان کے والد صاحب کے ذریعے اس طلبہ کو پہنایا جاتا ہے، پھر ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو شوٹ بھی کروایا جاتا ہے، اور اس طرح اور بھی مختلف ویژولز ہیں۔ تو اس کو سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ بڑا سراہ رہے ہیں، بلکہ صحافی بھی اس کو بڑا سراہ رہے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہیں کہ یہ جب آپ منتخب قیادت ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ڈرامے کرنے کی، اسکرپٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ جو بھی کرتے ہیں وہ جینون ہوتا ہے، وہ نیچرل ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور لوگ آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ سے اس کو کمپیئر کیا جا رہا تھا، تو خیر بڑے خوبصورت ویژولز جو ہے وہ وہاں پر تھے۔ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ پختونخوا کی گورنمنٹ کا جو سالانہ میڈیا کا بجٹ ہے وہ 8 کروڑ روپے ہے، 8 کروڑ روپے سالانہ میڈیا کا بجٹ ہے، اور اس وقت شہر اقتدار میں موجودہ ہائبرڈ نظام کی، اس اتھارٹیرین رجیم کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اس میں ایک پلیٹ فارم کی بھی 8 کروڑ سے زیادہ کی کوئی بجٹنگ ہوگی، اور مریم نواز صاحبہ کا ایک ایونٹ جو ہے وہ جو اسکرپٹڈ کیمرہ، وہ سب کی ماں اور اس طرح کے وہ سارے ویژولز، وہ 8 کروڑ سے زیادہ ہوتا ہے، اور پورے پختونخوا کا سال کا پورے میڈیا کا بجٹ جو ہے وہ 8 کروڑ روپے ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے کہ امپیکٹ کون ڈالتا ہے۔ تو اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ منتخب ہوں گے، اگر آپ فطری طور پر کچھ کریں گے، نیچرلی کچھ کریں گے، وہ کوئی باقاعدہ پری پلان نہیں ہوگا، تو اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ بہرحال اب تک کی صورتحال تھی۔ اگلی ویڈیو کی صورت میں آپ کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور سہیل آفریدی، ایک طرف سندھ کا دورہ تو دوسری طرف پنجاب کا دورہ، کیا ممکنہ صورتحال بننے جا رہی ہے، اپڈیٹ کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔